अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल एक ऐसा चैनल जहां पे आपको मिलते हैं बहुत ही मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। तो इससे ये होता है कि आपको हमारे चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाते हैं। तो जनाब, मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट नावल दरिया आईना इश्क की एपिसोड 36 लेकर आई हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग जल्दी से नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल दरिया आईना इश्क एपिसोड 36। अगर हम उस दिन ख़बरें देख लेते तो इस उलझन का शिकार ना होते जिसका शिकार हम लोग हुए थे। बहरहाल 3 दिन बाद अजान के बेजान वजूद में ज़िंदगी ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था और डॉक्टर ने हमें अजान के होश में आने की इतला दी। उनका कहना था कि अजान अब ख़तरे से बाहर है। हम उसके पास पहुँचे तो वो खाली खाली नज़रों से हमें देखने लगा। डॉक्टर का कहना था कि फ़िल वक्त वो कुछ बोल नहीं रहा, वो सब सुन रहा था, रिस्पॉन्स कर रहा था, मगर हमारी आंखों और डॉक्टर्स की ज़बान पर मौजूद सवालों के जवाब देने से कासिर था। डॉक्टर्स का ख्याल था कि शायद हेड इंजरी की वजह से ऐसा है। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। आयज़ा डिस्चार्ज होकर घर चली गई थी। आयज़ा को ये उम्मीद लग गई थी कि आहन अस्पताल में है और जल्द ठीक होकर घर आ जाएगा, मगर हम सब तो अपना दुख हल्का करने की पोजीशन में भी नहीं थे। बस अजान के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। हम मुंतज़िर थे कि वो कुछ बोल सके ताकि हम जान सकें कि अहान उसी गाड़ी में कैसे आया और वो अपने साथ हुए वाक़े का सच बयान कर सके और यूँ हम अपने बेटे की ख़बर को उसका नाम दे सकें। मगर सब वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। एक जानिब अजान कुछ कहने की हालत में नहीं था तो दूसरी जानिब आयज़ा बिना किसी को बताए हॉस्पिटल पहुंच गई थी। आयज़ा बेगम आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वहां मौजूद डॉक्टर के हमरा निहाल और कमाल खान चौंके थे। आने वाले हालात को लेकर फ़िक्रमंद वो उन्हें अजान के पास आने से रोकना चाहते थे, मगर बेसूद। आयज़ा बेगम आगे आईं। वो खाली खाली नज़रों से बेड पर लेटे उस अनजान इंसान को देखे जा रही थी। अहान, बेतासुर लहजे में कहती वो आगे बढ़ी थी। कमाल खान जो कुछ कहने वाले थे उनके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब आयज़ा बेगम एक बार फिर बेजान होती गिरने वाली थी, जिन्हें निहाल ने सहारा देकर गिरने से बचाया था। आयज़ा बेगम को होश आया तो उनकी एक ही ज़िद थी कि उन्हें अहान को देखना है। आईसीयू आकर वो दवाओं के ज़ेर असर सोए आसान को अहान कह रही थी और ये बात सबके लिए परेशान कुन थी। कमाल खान जो बीवी को बेटे की मौत की दिलसोज खबर सुनाने की हिम्मत खुद में नहीं पैदा कर पा रहे थे, बेबसी से सब देखते रहे। डॉक्टर ने उन्हें आयज़ा से कुछ भी कहने से मना कर दिया था और उस दिन से आयज़ा बेगम अजान को अहान ही कहती आई थी। आन के जैसे उसकी परवाह करती, उसके लिए फ़िक्रमंद रहती। कमाल खान और उनकी औलाद के लिए सब दोहरी अजियत थी। एक जानिब बेटे का गम और दूसरी जानिब बीवी की हालत। अगले रोज़ आरिज़ बिना किसी से कुछ कहे लाहौर चला गया था। महराज लाशारी के बेटे की कब्र तलाश उसके लिए ज़्यादा मुश्किल अमर नहीं था। कब्रिस्तान आकर अलीना को आन की कब्र पर रोता देखकर वह अजीब उलझन का शिकार हुआ था, मगर फिल वक्त उसे अपने भाई की कब्र पर जाना था। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी अजान कुछ नहीं बोला था। पुलिस और डॉक्टर्स ने भी उससे बहुत कुछ पूछना चाहा, मगर वो कुछ कह नहीं रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसे शायद कुछ याद नहीं। हम अजीब उलझन का शिकार हो चुके थे। घर जाते तो आयज़ा हॉस्पिटल आने को कहती और हॉस्पिटल में रहकर भी कुछ हासिल नहीं था। आयज़ा की वजह से हमने अजान को डिस्चार्ज होने के बाद घर लाने का फ़ैसला किया। यूँ अजान लाशारी कमाल हाउस आया था, जबकि आयज़ा का ज़्यादा वक्त अजान के साथ गुजरने लगा था। वो अब आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा था। दूसरी जानिब निहाल ने पुलिस से रब्ता करके इस केस को रीओपन करवाने की कोशिश की थी, मगर इंस्पेक्टर ज़फ़र का कहना था कि केस रीओपन उसी सूरत में होगा अगर हम लोग अहान की लाश को क्लेम करें, उसके अहान होने का सबूत दें, जो कि हमारे पास नहीं था, सिवाय इसके कि हम अजान को सबके सामने लेकर आएँ। अजान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस बुनियाद पर बनाई गई थी? महराज लाशारी ने ज़ोहेब को देखा था। उस वक्त तमाम मसाइल ज़ोहेब ही देख रहा था। महराज लाशारी के अचानक सवाल पर ज़ोहेब गड़बड़ा कर रह गया। जी मुझे तो पुलिस वालों ने वो रिपोर्ट दी थी और उस वक्त हम लोग ऐसी कंडीशन में थे ही नहीं कि कुछ जांच कर सकते।
اور پھر گاڑی اذان کی تھی تو پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس والوں کے لیے بس ایک فارمیلٹی ہی تھی۔ زہیب نے سوچ سوچ کر بات بنائی۔ پولیس والوں کی فارمیلٹی نے ایک خاندان کو ان کے اپنے آخری رسومات میں حصہ بھی نہیں لینے دیا۔ معراج لاشاری افسردگی سے گویا ہوئے۔ اس سب میں کمال خان فقط سوالیہ نظروں سے زہیب کو دیکھے گئے، کیونکہ اذان سمیت انہوں نے کسی سے نہیں کہا تھا جو بات انہیں اذان کے متعلق پتہ چلی تھی، اور نہ ہی یہ بات کہی تھی کہ ان کے ذرائع نے بتایا تھا کہ اذان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پیسے دے کر بنوانے والا شخص زہیب تھا، اور یہی بات تھی جو کمال خان کو اذان کو واپس لاہور بھیجنے سے روک رہی تھی۔ ایک جانب اذان کی ایسی حالت تو دوسری جانب زہیب لاشاری ایک جھوٹی رپورٹ بنواتا ہے۔ اسے لگا تھا کہ مرنے والا اذان ہے اور اس کی موت کی اصل وجہ کو سب سے چھپایا گیا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر اذان اس حال میں وہاں جاتا ہے تو اپنی عزت اور ساکھ بچانے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ اور زہیب لاشاری کو انتہائی قدم نہ اٹھا لیں۔ یہی وجہ تھی کہ کمال خان نے اس وقت نہال کو کچھ بھی کرنے سے روک دیا تھا۔ انہیں اذان کے ٹھیک ہونے کا انتظار تھا، لیکن جب اذان کو سب یاد آیا تو اس نے گھر آنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ معراج لاشاری نے پھر سے سوال کیا۔ اذان کو جب سب یاد آیا تو ہمارے گھر میں اس کی موجودگی اور عائزہ کے رویے نے اس کے اندر بہت سے سوال پیدا کر دیے تھے۔ ہم نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، اسے وہ ویڈیو دکھائی تھی اور سارا سچ اس کے سامنے بیان کیا تھا کہ دنیا کی نظر میں وہ مر چکا ہے، جبکہ حقیقت میں مرنے والا اذان تھا، اور حیرت انگیز طور پر اذان نے اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، نہ اپنی موت کی خبر پر حیرت کا اظہار کیا اور نہ ہی واپس جانے کی بات کی۔ الٹا اس نے عائزہ کی غلط فہمی کو دور کرنے تک کی کوشش نہیں کی، بس چپ چاپ اذان بنا رہا۔ وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھا، اس لیے میں اس سے اذان کے متعلق چاہ کر بھی نہ پوچھ پایا تھا، اور پھر چند دن بعد وہ خود میرے پاس آیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ میرے ذہن میں اٹھتے سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہے۔ ماضی: تم یہ تو جان گئے ہو کہ تم یہاں کیوں ہو اور عائزہ تمہیں اذان کیوں کہتی ہیں، مگر ہم ابھی تک نہیں جان پائے کہ اذان تمہاری گاڑی کے پاس کیسے پہنچا جبکہ وہ اپنی بائک پر تھا۔ کمال خان نے اذان سے استفسار کیا۔ وہ سب ہی اس کی جانب جواب طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا، میں خود کیسے بچ گیا، میرے لیے تو یہی حیران کن ہے۔ اذان نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہتے بے تاثر آنکھوں سے کمال خان کو دیکھا۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کمال خان نے مزید استفسار کیا تو وہ کچھ پل خاموش رہا۔ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے وہ کہیں بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ کچھ تلخ باتیں اس کی سماعتوں میں گونجیں۔ ایکسیڈنٹ، میری گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اذان نے سب سے نظر چراتے ہوئے جواب دیا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تمہیں اسٹیپ کیا گیا ہے، کسی خنجر یا نوکدار چیز سے۔ نہال نے تنے ہوئے نقوش کے ساتھ گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اذان کچھ چھپا رہا ہے۔ نہال کی بات پر اذان نے پہلو بدلا، چہرے پر گزرے عزتناک لمحوں کی پرچھائی مزید گہری ہوئی تھی۔ نہیں، وہ زخم شاید ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ زخم مسٹر لاشاری، تمہاری کمر اور سینے پر بھی ایسے بہت سے زخم ہیں جو اب تک بھرے نہیں ہیں۔ تم آج بھی سیدھے لیٹ نہیں پاتے اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم سب پاگل ہیں۔ تم کوئی بھی کہانی سناؤ گے اور ہم یقین کر لیں گے۔ نہال نے تلخی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نہال، کام ڈاؤن۔ کمال خان نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ کیا کام ڈاؤن ڈیڈ؟ اس شخص کے نام سے میرا بھائی بے نام و نشان منو مٹی تلے دفن ہو گیا، اور یہ ہمیں سچ نہیں بتا رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اذان کی موت کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہوئے حادثے سے ہے، کیونکہ اذان کی لاش ملی بھی تو اس کی گاڑی کے پاس تھی اور خود یہ اپنی گاڑی میں نہیں تھا۔ نہال نے تیش میں آتے ہوئے کہا تو عارض نے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے شانت کرنا چاہا۔ میں نہیں جانتا تمہارا بھائی کیسے مرا، میری گاڑی کے پاس وہ کیسے پہنچا۔ آئی ہیو نو آئیڈیا۔ اذان نے اپنی بات پر زور دیا۔ تو یہ آئیڈیا تو ہوگا کہ تمہاری جھوٹی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں بنوائی گئی ہے، کیوں کسی دوسری لاش کو تمہارا نام دیکھ کر تمہارا کیس کلوز کر دیا گیا ہے۔ نہال نے ٹھنڈا پڑتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے استفسار کیا، جہاں کوئی بھی جذبہ نہیں تھا، بے تاثر سرد آنکھیں۔ ایک پل کو نہال نے جھرجھری لی۔ عارض کے لیے اذان لاشاری بھی ایک معمہ تھا۔ لک نہال، آئی نو تم اپنے بھائی کی وجہ سے دکھی ہو، میری فیملی کی وجہ سے تم اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا تک نہیں دے پائے، اس کے لیے آئی ایم سوری۔ میں یہاں تب تک ہوں جب تک عائزہ آنٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی، اس کے بعد میں اپنے راستے چلا جاؤں گا۔ اذان نے نہال کی آنکھوں میں دیکھتے میکانکی انداز میں کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ تمہاری تھیوری کو لے کر چلیں تو تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جو بقول تمہاری اس حالت کی وجہ ہے، تو تم گاڑی سے باہر کیسا ہے؟ نہال نے سابقہ انداز میں سوال کیا۔ کمال خان اور عارض،
فقط ان دونوں کے درمیان نظریں دوڑا رہے تھے۔ میری گاڑی جب کھائی سے گر رہی تھی، آئی ٹرائیڈ ٹو سیو مائی سیلف۔ میں نے گاڑی کا ڈور کھول کر اس سے کودنے کی کوشش کی تھی۔ جگہ غیر ہموار تھی اور گاڑی زیادہ تیزی سے نہیں جا رہی تھی۔ شاید یہ میرے لیے لکی ثابت ہوا اور میں گاڑی سے باہر گر گیا، مگر خود کو اس کھائی میں گرنے سے نہیں بچا سکا۔ بے ہوش ہونے سے قبل جو آخری چیز مجھے یاد ہے وہ ایک زوردار دھماکہ تھا جو شاید گاڑی میں آگ لگنے کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ اذان نے اب کی بار مضبوط لہجے میں جواب دیا تو نہال اب خاموشی سے اسے دیکھے گیا، مگر اس کی نظریں صاف ظاہر کرتی تھیں کہ وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہوا۔ مجھے سر گاڑی سے کودنا، گاڑی کا گرنا اور بلاسٹ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے ڈیڈ، مگر اہان کی موت میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جو کہانی یہ سناتا ہے مجھے اس کی صداقت پر شک ہے۔ نہال نے باپ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جو کھوجتی نظروں سے اذان کو دیکھ رہے تھے، یوں جیسے کچھ سمجھنا چاہ رہے ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بھائی کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے مار دو مجھے، ویسے بھی موت کی آدھی تکلیف تو جھیل لی ہے، بس روح نکلنا باقی ہے۔ اذان نے کندھے جھٹکتے ہوئے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو نہال بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، مجھے بس تمہارا سچ جاننا ہے۔ تمہارا سچ کھلے گا تو ہی تو اہان کی قبر کو اس کا نام ملے گا۔ نہال نے اب کی بار قدرے نرم پڑتے ہوئے کہا، میرا سچ میں کھولنا نہیں چاہتا، میں اپنوں اور دنیا کی نظر میں مر چکا ہوں، مجھے زندہ مت کیجیے۔ آپ کو اپنے بیٹے کی پہچان کروانی ہے، آپ شوق سے وہاں جائیں، مگر اذان یہاں ہے، یہ بات کسی سے مت کہیے گا، اٹس اے ریکویسٹ۔ اذان نے کمال خان کی آنکھوں میں دیکھتے ان سے گزارش کی تھی۔ اس کی نظروں کا تاثر کمال خان پر بہت کچھ واضح کر گیا تھا۔ اپنوں کے پاس لوٹنا کیوں نہیں چاہتے؟ کمال خان نے پھر سوال کیا۔ فی الوقت میں کچھ سوچنا، کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ یہاں آپ لوگ مجھے لائے تھے عائزہ آنٹی کے لیے، جلد وہ بھی سچ جان جائیں گی اور آپ کہیں گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر مجھے دوبارہ دنیا کی نظر میں زندہ مت کیجیے۔ شکستہ لہجے میں کہتے اذان نے سب کو حیران کیا تھا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ There is something more than an accident۔ عارض نے اذان کو جاتے دیکھ کر پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ گاڑی تیزی سے مری کی بل کھاتی سڑکوں پر دوڑی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اذان ماتھے پر گہرے بل لیے جلد سے جلد اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ کمال ہاؤس پہنچ کر ہی وہ سب کو اپنے یہاں ہونے کی خبر دینا چاہتا تھا۔ معراج لشاری کے سوالوں سے بچنے کے لیے وہ بنا بتائے ہی مری آ گیا تھا۔ اس کے فون پر متعدد کالز اور میسیجز کو وہ مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس حرکت سے معراج لشاری خفا ہوں گے، مگر اس وقت اس کی ذہنی کیفیت ایسی نہ تھی کہ وہ درست فیصلہ کر پاتا۔ گاڑی جو ہی کمال ہاؤس کے ڈرائیو وے پر رکی، اندر موجود عارض بوتل کے جن کی طرح سامنے حاضر ہوا۔ کہاں ہے، کہاں ہے؟ آتے ہی بنا سلام دعا کے تکلف کے عارض نے گاڑی میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ کون؟ ماتھے پر بل ڈالے اذان نے جواباً سوال کیا۔ آپ کی بیٹر ہاف؟ عارض نے ایک آنکھ میچتے شرارت سے لبریز لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے نہال پہلے ہی میسج کر کے ساری بات بتا چکا تھا کہ کیسے سب کے سوالوں سے فرار حاصل کرتا وہ گھر سے غائب ہے، اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ اذان مری یا اسلام آباد چلا گیا ہوگا۔ ایسے کیسے گھر آنے سے انکار کر دیا؟ نوین بیگم پہلی بار بولی تھی۔ ہم نے کافی بار اس سے کہا تھا، مگر وہ واپس آنے کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر ہم خاموش ہو گئے۔ دوسرا، اس کی موجودگی عائزہ کے لیے سکون کا باعث تھی۔ میں اپنے بیٹے کو تو کھو ہی چکا تھا، اپنی بیوی کو نہیں کھو سکتا تھا، بس اسی لیے چپ چاپ سب ہوتا دیکھتا رہا۔ اذان کی کنڈیشن، اس کی ہر چیز میں عدم دلچسپی کو دیکھتے نہال اور عارض نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنے دل میں چھپی بات وہ شیئر کرے جو اسے زندگی سے بیزار کر رہی تھی، مگر وہ اپنی بات سے نہیں ہٹا۔ کچھ ماہ بعد جب وہ جسمانی طور پر مکمل ٹھیک ہو گیا تو اس نے لاہور آنے اور آپ سے ملنے کی بات بھی کی تھی۔ ہم اسے لاہور لائے تھے۔ اذان نے کہا کہ وہ خود گھر جانا چاہتا ہے۔ ہمیں قبرستان چھوڑ کر وہ گھر آ گیا تھا، مگر آدھے گھنٹے بعد وہ چپ چاپ واپس لوٹ آیا۔ جب ہم نے وجہ پوچھی تو ہمیشہ کی طرح اس نے کچھ نہیں کہا۔ اذان گھر آیا تھا؟ علینا نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ ہاں، مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ بنا کسی سے ملے کیوں لوٹ گیا۔ اس نے ایسا کیا دیکھا یا سنا کہ اس کے دل میں اپنوں سے ملنے کا جو شوق پیدا ہوا تھا وہ پھر سے مر گیا؟ کمال خان کی بات پر معراج لشاری بے چین ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب بھی ہم نے اسے آپ کے پاس آنے یا آپ لوگوں سے اپنے ٹھیک ہونے کی بات کہنے کو کہا، وہ ہر بار بس یہی کہہ کر ٹال دیتا
کہ ابھی وہ ذہنی طور پر تیار نہیں۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اذان لاشاری نے خود کو مکمل طور پر اہن کے روپ میں ڈھال لیا۔ اس نے ہماری کمپنی جوائن کر لی۔ یہاں بزنس ورلڈ میں کوئی اہن سے واقف نہ تھا، چند جاننے والوں کے علاوہ، اس لیے اسے اہن کا نام دینا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس سارے وقت میں وہ آپ سے دور تھا مسٹر لاشاری، مگر آپ سے انجان نہیں تھا۔ پھر آپ کی بگڑتی طبیعت اسے آپ کے سامنے نہیں آنے دیتی تھی۔ میں سچ نہیں جانتا، مگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہے جو اذان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ کمال خان نے گہرا سانس لیتے اپنی بات مکمل کی۔ ہمارا مقصد اگر آپ سے آپ کے اذان کو دور رکھنا ہوتا تو کبھی علینا کو کمپنی میں جاب نہ دیتا۔ میں خود چاہتا تھا کہ اذان اپنے ماضی کی جانب لوٹے۔ اس کے اندر کا خالی پن تبھی ختم ہو سکتا تھا جب وہ اپنوں کے پاس لوٹ کر آئے۔ اب کی بار نہال نے گفتگو میں حصہ لیا۔ یہ واقعی ہماری غلطی ہے، ہمیں مکمل تحقیقات کروانی چاہیے تھی۔ اگر یوں ہوتا تو نہ ہمارا بچہ ہم سے اتنا وقت دور رہتا اور نہ آپ اپنے بیٹے کے آخری دیدار سے محروم رہتے۔ معراج لاشاری نے کمال خان کے ہاتھ تھامتے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا۔ وہاں سب اپنی اپنی جگہ دکھی تھے۔ کمال خان کا دکھ واقعی بڑا تھا، مگر کمال خاندان نے جیسے اذان کا ساتھ دیا وہ قابل ستائش تھا۔ معراج لاشاری کو ساری بات بتاتے انہوں نے کچھ باتیں مخفی بھی رکھی تھیں۔ کچھ دیر مزید وہاں بیٹھے وہ اذان کے پچھلے 2 سالوں کی تفصیلات معراج لاشاری سے کہتے رہے۔ وہ سب اذان کے لوٹنے کے انتظار میں تھے تاکہ جو گتھیاں ابھی سلجھی نہیں تھیں انہیں سلجھا سکیں، مگر اذان نہیں آیا تھا کیونکہ اسے آنا نہیں تھا۔ معلوم نہیں یہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، فون کرو اسے علینا، معراج صاحب نے علینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انکل، وہ اذان مری جا چکا ہے، ابھی مجھے عارض کا میسج ملا ہے، نہال نے آہستگی سے کہا تو سب میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ جان بوجھ کا سب سے بھاگ رہا ہے، شاید کچھ سچائیاں کھلنے کے ڈر سے۔ زہیب سے کچھ فاصلے پر کھڑے آویز نے دبے دبے لفظوں میں کہا تو زہیب نے ایک تیز نگاہ اس کی جانب ڈالی۔ اس کا اشارہ اس فارم ہاؤس کے پیپرز کی جانب تھا جو علینا نے اذان سے سائن کروائے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ میرے پاس نہیں آئے گا تو اب میں خود اس کے پاس آ کر اپنے سوالوں کے جواب مانگوں گا، معراج لاشاری نے فیصلہ کن انداز میں کہتے ان سب کو دیکھا تھا جو سب یہ اذان کے یوں اچانک چلے جانے پر حیران تھے۔ ماں کیسی ہیں؟ اذان نے اس کے سوال کو قطع نظر انداز کرتے عائزہ بیگم کے متعلق پوچھا تھا، جس ہستی کو وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا عارض نے چھوٹتے ہی اس کی یاد دلا دی تھی۔ اب بنے مت، پہلے دیکھنا اور بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے اور اب دیکھے چھوٹتے ہی نکاح کر لیا۔ عارض اب بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ اذان نے ایک کوفت بھری نظر عارض کی جانب ڈالی۔ یار یہ نا انصافی ہے، پہلے اپنی لو سٹوری چھپا کر رکھی، پھر اپنے دوستوں سے ملوایا بھی نہیں اور اب نکاح بھی میرے بغیر کر لیا۔ عارض کی شکایتوں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا جو انتہائی خراب موڈ کے باوجود اذان کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ رخصتی تمہارے بغیر نہیں کروں گا، پکا، اذان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑے ارمان جاگ رہے ہیں، عارض کہاں اسے چھیڑنے سے باز آیا تھا۔ بالکل، اب بتاؤ ماں کہاں ہیں؟ اذان نے اس کی بات کو اگنور کرتے عائزہ بیگم کے متعلق پوچھا۔ زرمینہ کے ساتھ پڑوس میں گئی ہیں مسز نواز کی تیمارداری کے لیے۔ عارض نے بالآخر اسے مزید پریشان نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ دونوں ایک ساتھ اندر چلے آئے۔ ایک آخری سوال، کیا آپ اب بھی نہیں جان پائے کہ اذان کی گاڑی تک کیسے پہنچا؟ زہیب نے ماتھے پر پرسوچ شکنیں ڈالے کمال خان سے استفسار کیا۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد حسن ہمارے پاس آیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ اور احان اپنے اپنے بائکس پر تھے۔ جبکہ احان ون ویلنگ کر رہا تھا، حسن نے اسے کافی بار منع کیا مگر احان کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اچانک اس کا بائک سلپ کرنے لگا، توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں ناکام ہوتا وہ کھائی کی جانب گرا تھا۔ بائک کی اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ احان کو سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی وہ بائک کے ساتھ اس کھائی میں جا گرا تھا۔ حسن بھی فوراً اس جانب آیا تھا۔ جب کچھ نیچے اسے احان کا بائک جھاڑیوں میں اٹکا ہوا ملا مگر احان وہاں نہیں تھا اور اس کا یہی مطلب تھا کہ احان کھائی کی گہرائی میں گر چکا تھا جہاں رات کے اس پہر جانا حسن کے بس میں نہیں تھا۔ حسن بہت ڈر گیا تھا کہ اگر احان کو کچھ ہو گیا تو کہیں الزام اس پر نہ آئے، اس لیے اس نے احان کے فون کے چرچ کے پاس سے ملنے کا جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ ہمیں وہاں تک لے جا سکے کہ ہم احان کو تلاش کر سکیں، جبکہ فون پہلے ہی حسن کے پاس تھا۔ اسے یہی امید تھی کہ شاید اس کا دوست بچ جائے۔ احان کی موت کی خبر ملنے کے بعد وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا مگر اس کے اندر کا احساس ندامت اسے ہمارے پاس لے آیا۔ حسن نے بتایا کہ اس رات احان ٹھیک اسی جگہ سے گرا تھا جہاں سے وہ اذان کی گاڑی ملی تھی۔
حسن سے ساری کہانی سن کر ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ اہان کی موت اس کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ اذان اس گرتی ہوئی گاڑی سے بچ گیا، مگر وہ گاڑی اسی جگہ گر کر بلاسٹ ہوئی تھی جہاں اہان گرا تھا۔ کمال خان نے زہیب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد سب سے رخصت لیتے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل آئے۔ آویز اور نبیہ بھی سراپا سوال بنے گھر لوٹ آئے تھے، اور علینا لاشاری کی سوچوں میں کمال خان کی سنائی گئی کہانی کی بازگشت ہونے لگی۔ مراد لاشاری بھی لاتعداد سوالوں میں گھرے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔